अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कल कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसके अंदर ये तवक्को की जा रही थी कि सियासी जमातें बहस करेंगी जो मामला चल रहा है उसके ऊपर, और कोई सलूशन निकल कर आएगा या फिर एटलीस्ट कोई वे फॉरवर्ड मिलेगा। इसके अंदर बात की बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन PTI ने, जिसको बड़े गौर से देखा जा रहा है, उसके ऊपर तज्जिया तबसरे भी करेंगे आज हम। हुआ कुछ यूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की थी उसमें नाम लिए बगैर शिकवे का इजहार किया और साथ ही साथ ये कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि सियासी माहौल को ठंडा किया जाए। उन्होंने अयाज सादिक साहब से इस सिलसिले में रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि सियासी माहौल जिस तरफ जा रहा है और जो टेंशन्स बड़ी हाई हैं उनको कम किया जाए। लेकिन फिर ये भी कहा गौहर साहब ने कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो वो ऐवान का बॉयकॉट करेंगे, और जो -1 यानी माइनस इमरान खान की बातें चल रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं कौमी असम्बली से। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के शो में हुकूमती ओहदेदार भी हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ और ही बात की। उन्होंने तो कहा या इशारा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। राना साहब ने कहा न सिर्फ खान साहब के ऊपर गद्दारी का केस हो सकता है, बल्कि ये कहा कि खान साहब से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सियासत में कभी थी ही नहीं और अब अपने अंजाम को पहुंच रही है बड़ी तेज़ी से। ये सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं और सवाल कुछ यूँ कि क्या मुल्क नए सियासी टकराव की तरफ जा रहा है या फिर कोई दरमियानी रास्ता अभी भी मुमकिन है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहब, फ़खर दुरानी साहब, मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ा सख्त बयान दिया है, क्या आप समझते हैं वाकई में इस तरह का मूड लग रहा है और इससे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि अगर आप राना सनाउल्लाह के आज से कुछ महीने पहले के बयानात देखें तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसमें शायद ये उन सियासतदानों में वाहिद थे जो कि बातचीत के हवाले से हमेशा ज़ोर देते थे और ये समझते थे कि चाहे वो PTI हो या कोई भी सियासी जमात हो, उनके साथ बातचीत के ज़रिए ही मामलात को हल किए जाने चाहिए। मेरे लिए भी बड़ा ये सरप्राइजिंग था जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि अब ये बातचीत के दरवाज़े बंद, इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा और PTI के ऊपर पाबंदी, इस तरह के जो अंदिया देना और इशारे देना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मीनिंगफुल है। और ये दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो PTI का रवैया है, आप पिछले 3-4 साल से गौर कर लें कि PTI का जो रवैया है वो एक जैसा ही है और हमेशा से देखें जो सियासी जमातें होती हैं वो बातचीत का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इमरान खान जो कि एक पॉपुलर जमात के लीडर थे और उन्हीं की एक बात पे तमाम पार्टी हमेशा से जो भी फ़ैसला करना हो वो इमरान खान ही करते थे। तो इमरान खान ने ये रास्ता नहीं चुना जो सियासी जमातों के साथ बातचीत का। अब वही बात है कि बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं कि शायद हमें स्पीकर के साथ मिल बैठ के और जो हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए। इवन कल भी जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी इन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत की तरफ से एक प्रपोज़ की गई थी कमेटी के जेल के हवाले से इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेना, ये तमाम बातें अब इनको याद आ रही हैं। वही बात है वो जो कहा जाता है ना कि लड़ाई के बाद अगर आपको मुक्का याद है तो वो फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये जो सियासत के अंदर टाइमिंग और जो फैसला साजी के लिए ये बड़ा मैटर करती है। जब मौका था इमरान खान के पास और उनकी जमात के पास, उन्होंने बजाय इसके कि बातचीत और अफहाम व तफ़हीम के, इन्होंने हमेशा से ही जो एक अग्रेशन और अग्रेसिव पॉलिसीज़ ही अख्तियार की हैं। इवन अब भी देखें तो इनके जो फ़ैसले हैं वो अभी भी ऐसे नहीं है कि मफाहमत उसमें नज़र आ रही हो। जो 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 9 मई और 10 मई के मुकदमात को इन्होंने जो काबीना ने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, ये कभी भी ना तो मसालेहाना नज़र आ रहे हैं और ना ही मफाहमत इसमें नज़र आ रही है। सिर्फ ज़बानी बातों तक ही PTI के जो एक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ इनका अभी भी वही जो रवैया है सियासी तौर के ऊपर जो पहले दिन से जब से इनको हुकूमत से निकाला गया है, तो मैं नहीं समझता कि ये PTI के लिए कोई आगे रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये जो इनके ख़िलाफ़ सख्तियाँ हैं वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जो देखें ये जो
आज हालात PTI फेस कर रही है, इसके ज़िम्मेदार भी PTI है। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि या तो इनको पहले ही ये फैसला कर लेना चाहिए था कि अगर बातचीत करनी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो पहले ही पैगाम दे दिया गया था कि आपने अगर बातचीत करनी है माफ़ी के हवाले से पहले ही जो DG ISPR ने कहा था, और उसके बाद जो बातचीत होगी वो सियासी जमातों के साथ होगी। इमरान खान सियासी जमातों को कुछ समझते ही नहीं थे, और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि अब जो PTI के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी और कोई इसमें नरमी नज़र होते हुए नज़र नहीं आ रही। यानी आपको लगता है कोई रास्ता नहीं अब निकल सकता? नहीं। भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। जो कुछ हो चुका है मैडम शेख, जो हो रहा है और जो किया जा चुका है और जो किया जा रहा है, यकीन करें अब तो हैरानी भी नहीं होती मैडम शेख, और लग ऐसे रहा है कि हैरत भी मर चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब को ले लें, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुशर्रफ दौर में टार्चर सह चुके हैं, इमरान खान दौर में झूठा मुकदमा फेस कर चुके हैं, और गद्दारियों के इल्ज़ामात मुकदमे वो भुगत चुके हैं। वो राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे की तरफ बात जा रही है या उन पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। इन्हें बखूबी इल्म है कि आप इमरान खान से लाख इख्तलाफ कर लें, इमरान खान से आप उनकी पॉलिसियों पर, उनके टकराव पर, उन पर लाख तनकीद कर लें, मगर इमरान खान गद्दार, ये इम्पॉसिबल है मैडम शेख, ये सोचा भी नहीं जा सकता। मगर वही है ना कि हैरत मर गई है मैडम शेख। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, और आज राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। मैं हैरान हूँ मैडम शेख कि यही राना साहब, यही मुस्लिम लीग, यही पीपल्स पार्टी बार बार कहती थी कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हमने तो बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, ये इमरान खान है जो बातचीत नहीं करते। और यही वो हुकूमत थी जिन्होंने कमेटी बनाई थी, और यही वो हुकूमत थी जिन्होंने बातचीत की कोई लाख ऑफर्स की थी, और यही वो हुकूमत है जिनके दौर में अडयाला जेल के दरवाजे सुबह भी खुल जाते थे और रात को भी खुल जाते थे, और यही वो हुकूमत है जिनका पहले दिन से ये गिला है कि इमरान खान बातचीत नहीं करता। आज वो हुकूमत हमें बता रही है कि इमरान खान के साथ कभी बातचीत का दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो मतलब हुकूमत तब झूठ बोलती थी या आज झूठ बोल रही है? और आज पता चल जाना चाहिए, वाज़े हो जाना चाहिए इनकी नीयतों के फतूर का। आज पता चल जाना चाहिए कि ये कितने संजीदा हैं, ये कितने सियासी हैं, या कितनी सियासत पर यकीन रखते हैं या बातचीत पर यकीन रखते हैं। और बात आगे बढ़ाने से पहले आखिरी बात पहले कर लेता हूं। आपने कहा मुल्क, आपका सवाल का आखिरी जुमला है कि क्या मुल्क टकराव की तरफ जा रहा है? मैडम शेख, मुल्क टकराव में है, मुल्क में टकराव है, और आपने उसका इस जुमले का आखिरी हिस्सा है कि क्या कोई दरमियानी रास्ता मौजूद है? दरमियानी रास्ता हमेशा मौजूद होता है मैडम शेख, और आज भी है और हमेशा रहेगा। और वो रास्ता कौन सा है? बातचीत का, मुज़ाकरात का। नरेंद्र मोदी से आप बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं। तालिबान हुकूमत से आपने कोई 20-21 मरतबा बातचीत की है, और नवाज हुकूमत और इमरान खान दौर ने तो दहशतगर्दों से भी बात की है। तो आपस में बातचीत क्यों नहीं? आपस में मुज़ाकरात क्यों नहीं? मुल्क के लिए और बड़े कॉज के लिए। जहाँ तक मैडम शेख असद कैसर साहब की ये बात है कि हमें दीवार से लगाया गया तो वो ऐवान का बाइकआउट करेंगे, अभी उनको दीवार से नहीं लगाया गया, ये सुनकर खुशी हुई, और आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम असद कैसर साहब। बाकी आप बाइकआउट क्यों करेंगे? किस लिए बाइकआउट करेंगे? आपको लोगों ने मुंतखब किया है इस ऐवान के लिए, आप ऐवान में मौजूद रहें, ऐवान में आप बातचीत करें। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके पास एक ऐसा फोरम है कि जहां आप बातचीत कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि किसी -1 फार्मूले पर वो असेंबली से मुस्ताफी हो जाएंगे। तो असद कैसर साहब, इससे क्या बिगड़ेगा बाकियों का? सारे आपके मुखालिफ खुशी से लौट पौट हो जाएंगे, लुडियां और भंगड़े डालेंगे और मिठाइयां बांटेंगे। और अभी आपका पेट नहीं भरा कौमी असेंबली से निकलने के ब्लंडर के बाद, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने के ब्लंडर के बाद। अभी आपको एहसास नहीं हुआ इन ब्लंडर्स का, और इन ब्लंडर्स के नतीजे में हर किस्म की फेंटियों का? अभी भी आप इस पे तुले हुए हैं। आपसे तो ये तवक्को नहीं थी।
آپ تو پھر بھی بات چیت اور مذاکرات کی بات کرتے تھے. اگر آپ یہ کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلاڑا ماریں گے. اور آخری بات میڈم شیخ, سسٹم میں رہیں, پی ٹی آئی کو کہنا ہے سیاسی طور پر مقابلہ کریں, کوئی مائنس نہیں کر سکتا کسی کو, کوئی کسی پارٹی پر پابندی لگا دے اور وہ پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. بس آپ اپنی سیاست پر نظر ثانی کریں, صبر اور حوصلے سے کام لیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی اڈیالہ یا پی ٹی آئی باقی, تو میرے پیارے رانا صاحب, جب تک قیدی اڈیالہ یا کسی اور جیل میں موجود ہے تب تک وہی پی ٹی آئی ہے, اسی کے گرد سیاست گھومے گی, فیصلوں کی کمانڈ اسی کے پاس رہے گی. ذرا آج غور تو کریں رانا صاحب کہ نواز شریف صاحب باہر ہو کر, بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا کر, بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر اور حکومتی پارٹی کا صدر ہو کر کیوں ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, اور عمران خان جیل میں ہو کر کیوں ریلیونٹ ہیں. اس پر ذرا غور کیجئے گا. اور یہ جو غداریوں کے سرٹیفکیٹ ہیں, -1 یا مائنس جماعتوں کے سرٹیفکیٹ ہیں, اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا رانا صاحب. اور آپ جیسے پولیٹیکل ورکر سے یہ بات سن کر دکھ ہوا, تکلیف ہوئی. بڑی دلچسپ آپ نے جو رائے کا اظہار کیا رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون سے متعلق. بھٹی صاحب, محمد علی صاحب, آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا. نون لیگ تو واقعی میں سب سے خود گزر بھی چکی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بہتر اس اذیت کو کون جان سکتا ہے. وہ تو ان کے اوپر تو سزائے موت ہو سکتی تھی, پھر بھی ان کی ایسی سٹیٹمنٹ دینا, اس کو جواز دینا, یہ کیوں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں تمام دروازے بند ہو گئے؟ بہت شکریہ علینا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپریہنسولی اور آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن ہے, اور یہ آپ نے بڑا زبردست کمپریہنسو انٹرو دیا دونوں سائڈ کا, کہ حکومتی موقف اور رد عمل کیا ہے جو رانا صاحب نے جس کا اظہار کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی نے بات کی. تو بنیادی طور پہ یہ دونوں جانب سے ایک اگریسو پوسچرنگ ہو رہی ہے دونوں جانب سے. اگر آپ کرٹیکلی دیکھیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی جو ساری باتیں کی ہیں, انہوں نے شکوہ تو کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی اپیزمنٹ کی بات نہیں کی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو بیسیکلی دونوں سائڈز جو ہیں وہ کوئی سائن آف ویکنس نہیں شو کرنا چاہتی, نہ وہ یا ان میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ فرسٹ سٹیپ لیں مذاکرات کی طرف, یا کیونکہ یہ ان کو یہ تشویش ہے کہ دوسری سائڈ اس کو سائن آف ویکنس سمجھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ خصوصاً حکومت کی جانب سے زیادہ جو یوں سمجھیں کہ سخت رویے کی, وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا ہے دنیا میں اور پاکستان میں, اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا بیلنس آف پاور کافی تبدیل ہو گیا ہے. اور اس کی 5-6 چیزیں ہیں. خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا, اور پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کا رد عمل, پھر آپ نے دیکھا کہ جو عاصم منیر صاحب جو ہیں اب سی ڈی ایف بنے, اس کے بعد بھی جو بیان آیا اس میں زیادہ اعتماد بھی ہے, اور وہ اب زیادہ ایک اہم پوزیشن پہ بھی فائز ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ کہ حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے خوشگوار اور قریبی تعلقات اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے جو تشویش اور غم و غصے کا اظہار پنڈی سے کیا جا رہا ہے اس کو وہ ایکو کر رہی ہے, اس کو ری انفورس کر رہی ہے, ری ایٹریٹ کر رہی ہے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہیں مرکزی حکومت مکمل طور پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. اسی لیے آپ دیکھیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, سندھ سے آوازیں آتی ہیں, مرکز سے آوازیں آتی ہیں, وہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو ری انفورس کرتی ہیں. یہ میسیجنگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو رہی ہے کہ جناب ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. چوتھا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو اگنور ہو جاتا ہے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں, وہ جو پی ٹی آئی کا طرز عمل عالمی سطح پہ خصوصاً مغربی طاقتوں کے اندر ہے. وہاں پہ جس طرح میں نے کل بھی ہلکا سا حوالہ دیا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس کا ایک بیانیہ اس انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یو ایس کانگریس میں, تھنک ٹینکس میں, جس کے ذریعے سے وہ اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت دونوں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ داخلی سیاست کے لیے بھی عالمی دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ بھی ایک ریڈ لائن ریاست بھی اس کو سمجھتی ہے, اور
حکومت تو ڈیفینیٹلی سمجھتی ہے. اچھا پھر کوئکلی جو آپ دیکھیں جو ماضی بھی رہا ہے, میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ تجربہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے بے نظیر صاحبہ ہوں, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں, جب بھی دے لاسٹ فیور ود اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے مصالحت کے ذریعے سے, مفاہمت کے ذریعے سے, مصلحت کے ذریعے سے اور اپیزمنٹ کے ذریعے سے طاقت کا راستہ دوبارہ چنا ہے, اور ان کو اجازت دی گئی ہے. یہ بالکل فرینک بات کر رہا ہوں. اس لیے اگر خان صاحب کو یا اس پارٹی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایک اگریسو پوسچرنگ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے ان کو بیک فٹ پہ ڈال سکیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں بالکل یہ جو ہے ایپیٹائٹ اور خواہش نہیں ہے کہ آپ کا جو طرز سیاست ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ جب تک کوئی تھوڑا سا اپنے سٹانس کو سافن نہیں کریں گے, آپ جو ریٹرک اسٹیبلشمنٹ اس کی قیادت کے خلاف ہے اس میں کمی نہیں لائیں گے, اس کے معیار اور مقدار میں, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں برف پگھلنے کے امکانات پنڈی میں بہت کم ہیں. اور آخری بات, رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی اس میں ایک اور پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے. رانا صاحب نے جو کل کئی پروگراموں پہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ اگریسو جو پالیسی اور بیانیہ ہے خان صاحب کا, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑی سی تشویش ابھر رہی ہے. کچھ لوگ یقینی طور پہ جو بالکل ہارڈ کور ان کے ساتھی ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہم خان صاحب کو پسند تو کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی بھی ہو, ڈیولپمنٹ بھی ہو, پروگریس بھی ہو, اور ہم اپنے مسائل حل کریں, سیکیورٹی کے معاملات حل کریں, گورننس بہتر کریں, اور اس ریاست اور مرکز کے ساتھ مخاصمت کے نتیجے میں پی ٹی آئی ٹائم اور وسائل شاید اتنا محتاط اور باراور انداز میں استعمال نہیں کر پا رہی کے پی کے کی جس طرح کے ان کو کرنا چاہیے. تو میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بیلنس آف پاور جو ہے نا پچھلے ایک ہفتے کی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں چینج ہو چکا ہے, اور پنڈی میں بالکل بھی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ اس اگریسو اور جارحانہ سیاست کے سامنے بالکل سادہ الفاظ میں اور مختصراً. محمد علی صاحب, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تھوڑی لچک دکھاتی ہے, اپنا رویہ سافٹ کرتی ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی میں گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن یہ جو جارحانہ انداز گفتگو ہے پرسنل لیول پہ بھی, انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی, وہ بالکل بھی پنڈی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ گنجائش ود عمران خان ہے پنڈی کی طرف سے, وداؤٹ عمران خان ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب اسپیسیفک نہیں ہے. اچھا, یہ میں یوں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں علینا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج ہے. دیکھیں کہ اگر آپ ان پہ دباؤ ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ پرووک ہوگی, وہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گی, وہ زیادہ سٹرن ہوگی. دس از سو انٹرسٹنگ. جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکلتی ہے, وہاں محمل ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تو ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا کریں, کوئی بات چیت کے لیے راستہ بنائیں, لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اسد کیسر جیسے رہنما کہ اگر کوئی سمجھوتا یا ڈیل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہی کوئی ریلیف ہوگا, اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ہوگا. یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر نہیں نکل پا رہی؟ مسئلہ ایگزیکٹلی کیا ہے, یا پی ٹی آئی یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے, کوئی نہ کوئی لچک دکھانی پڑے گی؟ دیکھیے لینا, آئی تھنک جو پی ٹی آئی کے لیڈر, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موسٹلی لیڈرشپ, اگر آپ ان سے آف دا ریکارڈ پرائیویٹلی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ کے تھرو ٹیمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری سیاسی اسپیس دن بدن جو ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو یہ بات سمجھ ہے ان کو اس چیز کی, لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائنل جو ورڈ ہے یا فائنل ڈیسیجن وہ عمران خان صاحب کی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ جب جیل میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں, وہ شاید خان صاحب کو ابھی تک یہ باور نہیں کرا سکے یا سمجھا نہیں سکے, یا خان صاحب خود جو ہے وہ اس چیز کو نہیں شاید سمجھنا چاہتے. تو اسی لیے میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی
کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو ایکسیس دینی چاہیے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں ان کی جیل میں. وہ جو ہیں ان کے اوپر ویسے بھی خان صاحب نے اپنا ٹرسٹ بھی دکھایا ان کو لیڈر آف اپوزیشن جو ہے نامنیٹ کر کے، اور شاید وہ ان کی بات سمجھ سکیں اور شاید وہ اس طریقے سے بات کر سکیں، کیونکہ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں تو ان کو ایسا کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ خان صاحب ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں گے یا ان سے ناراض ہو گئے تو پھر باہر کیا بیانیہ بنے گا یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے کیا ری ایکشن آئے گا. تو وہ بھی ایک ڈفرینس ہے. اس لیے یہ دو لوگ جو ہیں یہ بہت اہم ہے. اور اس سے میں یہ بھی علینا کہوں گی کہ حکومت بھی کچھ چیزوں کے لیے حکومت کو بھی انسینٹو تو دینا، یعنی کہ اگر ماحول ایسا بنانا ہے. اب جو دونوں لیڈر آف اپوزیشن نہ سینٹ نہ نیشنل اسمبلی کے ابھی تک اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے اس ڈیلے کو ختم کریں اور ان کو اپوائنٹ کریں. ان کے نام ہیں ویسے تو ایاز صادق صاحب نے جو ہے وہ بھی بات بھی کی، انہوں نے کہا ابھی بھی انہوں نے پیشکش کی کہ آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن اور حکومت جو ہے معاملات طے کر لے اور اس طریقے سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو اس بات کی سمجھ ہے. ہاں البتہ جو اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی نمائندے وہ رانا ثناء اللہ صاحبوں اور جو ہے لیڈرز وہ جس طرح کی ٹون انہوں نے اختیار کی ہے، وہ واقعی ایک طرح سے کہہ لے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد وہ بھی وہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جس سختی یا جس سخت لہجے میں بات کی تو ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ بتاتی چلوں علینا کہ حکومت کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کلیش چلتا رہا تو پھر جو ہے اس کا جو اینڈ ہوگا، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں اچھے. یہ خالی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پارٹیز اس طریقے سے ختم نہیں ہوتی، ووٹ بینک ایسے ختم نہیں ہوتے، لیڈرز کو آپ اس طریقے سے مائنس نہیں کر سکتے. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ بہت اہم ہے. ایک اور چیز پی ٹی آئی کو میرے خیال میں ویسے انہوں نے بات تو کی ہے استعفوں کی اور یہ جو ساری بات ہوئی ہے، لیکن شاید پی ٹی آئی اگر اپنے ہی ریسنٹ پاس سے ایک لیسن سیکھ لے کہ سسٹم کے اندر رہنا بہت اہم ہے. جب پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو ایک تو ان کو نیشنل اسمبلی وغیرہ جس طرح انہوں نے چھوڑی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ جو 2 اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب تک وہ تھیں علینا تو ایک ان کے سسٹم کے اندر سٹیک بھی تھا اور دوسری سائڈ کو بھی پتا تھا کہ ان کی ایک اہم سٹیک ہے اور کوئی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے بلکہ چل بھی رہی تھی. تو یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. آپ استعفے دینے کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم سے باہر ہونا چاہتے ہیں. جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بھی بات کی، کسی کو کوئی فرق نہیں اس دفعہ پڑے گا، اس دفعہ شاید ان کو کوئی روکے بھی نہ. پچھلی دفعہ تو روکا تھا، پچھلی دفعہ تو بہت کوشش کی تھی کہ یہ اسمبلیوں میں بھی واپس آ جائے اور دوسری پروونشل اسمبلیز ڈیزالو بھی نہ کرے، لیکن اس بار شاید کوئی نہ یہ کرے. تو بہتر ہے کہ آپ کی ایک صوبائی حکومت ہے، آپ کی ایک اس کی وجہ سے جو وہ اہمیت بھی ہے، بڑی ایک اہم حکومت ہے. ادھر آپ کو معلوم ہے بارڈر کے اندر بھی جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ ویسے بھی، تو آپ یہ چیزیں ایسے مت جانے دیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو شاید میں پھر بھی کہوں گی لینا ان کو تو شاید اس بات کی سمجھ ہے. یعنی رانا صاحب نے بھی بات کی کہ 70 سے 80% جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا ہے. وہ ہو سکتا ہے جو 20% ہو وہ تو سے ہارڈ کور ہو، لیکن زیادہ تر تو ہم نے دیکھا نا پی ٹی آئی کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ایک ہارڈ پوزیشن لیتے ہیں، ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. ورنہ جو ادھر ہے وہ تو ابھی بھی علینا اس دن بیرسٹر گوہر نے بھی جس طریقے سے پریس کانفرنس میں جس طرح بات کی، ہم نا یہ ڈسٹنکشن بہت ڈرا کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم یہ ڈسٹنکشن ڈرا کرتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ جو دیکھنے والا ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ہے، باہر بیٹھا ہے پاکستان میں بیٹھا ہے، یہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کرتا. تو اس تاثر کو پاکستان تحریک ہے اور یہ ریفلیکٹ بھی کر رہا ہے، اٹ شوز کہ اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان. بات وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب پوزیشن لیتے ہیں نا باہر والے بھی وہی ایک ایکسٹریم پوزیشن، یعنی اس وقت اندر عمران خان صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن ہے. جو بیچارے باہر ہیں لیڈرز وہ تو موسٹلی نان کنفرنٹیشنل پالیٹکس موسٹلی کرنا چاہ رہے ہیں. میں موسٹلی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ تو بات یہ کہتے ہیں ٹیمپریچر دیکھیں نا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی آئی کی، اس کے اندر کوئی کنفرنٹیشنل تو نہیں باتیں کی گئی، اس کے اندر بڑے تحمل سے بڑے اس طرح سے جو بات کی گئی، جو جواب دیے گئے، تو وہ ایک ایسے ہی تھا کہ یہ آپ ہمیں اس نہج تک نہ لائیں اور کوئی یعنی کہ اس کو واپسی کا بھی کوئی رستہ ہونا چاہیے، اس طرح کی بات ہی ہوئی نا. تو ان کی بات سنیں، اور میں وہی کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کے شاید لیڈرز کی عمران خان صاحب بات نہ سنیں، اس لیے آپ جیل میں ایک دفعہ یعنی 2 لیڈرز کو بھیج دیں، اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ خان صاحب اپنی پارٹی کی بات نہیں سنتے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی ہم تجزیہ تبصرہ کریں ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر. فخر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بریک سے پہلے؟ بالکل علینا، دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں جو سلوشن بتائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی جو سلوشنز اور جو باتیں ہیں وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. عمران خان کی رہائی ہو یا جو اوورال ان کے لیے جو
ایک بہتری آنی ہے سیاسی نظام میں۔ پہلی بات ابھی جو محمل نے بات کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بھیج کے ان کی ملاقات کرائی جانی چاہیے عمران خان کے ساتھ۔ دیکھیں عمران خان کا پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو چنا کیوں ہے۔ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو چھوڑ کے محمود خان اچکزئی کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن چنا صرف اس لیے کہ ان کی ایک نون ہسٹری ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو عمران خان یہ ایک میسج جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا جو بھی عمل ہوگا یا جو بھی ان کا ایکشن ہوگا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیں گے، اور محمود خان اچکزئی اسی وجہ سے لیا گیا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اچھا سلوشن ہے محمود خان اچکزئی والا کہ وہ جائیں، اور نہ ہی میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا کوئی الاؤ کیا جائے گا۔ دوسری بات، بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ مودی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ پچھلے 2 سالوں سے دیکھ لیں، مختلف ایسے مقامات ہیں جس میں حکومتی وزراء نے، ایون جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بات چیت اور مفاہمت کے حوالے سے بار بار آفرز کی ہیں عمران خان کو، لیکن ہمیشہ سے ریجیکٹ کیا جاتا رہا۔ اور اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح سے سیاست میں انہوں نے رائز کیا اور جس طرح سے انہوں نے حکومت اور اقتدار حاصل کیا، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، اور ان کی یہ ایک پختہ سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہ تو سیاسی طور کے اوپر زندہ رہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے نا، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے دعوت دیتی ہے نہیں دیتی، کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کی بنیادی وجہ یا اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ عمران خان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے جو راستہ پی ٹی آئی کے لیے بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی ریزن ہی عمران خان ہے اور اس کے وہ فیصلے ہیں اور سوچ ہے جو وہ اپناتے ہیں۔ میں اس کے اوپر جواب دینا چاہتی ہیں علینا۔ جی علینا، ایک تو یہ ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے، لیکن ایک جو وجہ ہے جو ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور جو وہ اپوزیشن الائنس کے جس طرح سے اس کو ہیڈ بھی کریں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے تعلقات باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے کیسے ہیں۔ ان کے میاں نواز شریف صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے زرداری صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن الائنس کے لوگوں سے بات کریں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک وجہ جو خان صاحب نے ان کا نام بھی دیا ہے اور ان کو آگے بھی کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ کوئی بیک ڈور سے ان لیڈرز کے ساتھ بات کر کے کوئی ایک سیاسی حل بھی نکالنے کی طرف کرے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جب ویسے ان سے بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ایک ڈائلاگ کریں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حکومتی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا یا حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ جو ایک ضد، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کنسسٹنٹلی ایون جو ڈائلاگ شروع بھی ہوا تھا وہ مہینے کے اندر اندر ختم ہو گیا تھا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ تو اچکزئی صاحب کا نام بھی میں اس لیے لے رہی، ان 2 لوگوں کا، ٹھیک ہے وہ ملاقات ہو نہ ہو، وہ تو میں نے کہا ظاہری بات ہے لینا کہ وہ حکومت کی دوبارہ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ فخر صاحب پلیز فیل فری ٹو انٹرجیکٹ، ٹائم نہیں ہے بس نہیں سر فخر، میں صرف یہ بات کہہ دوں کہ وہ حکومت کی ثوابدید ہے ملنے دیتے ہیں کہ نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ان 2 کو ملنے دیں گے نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہ کیوں نہیں سنتے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹرولنگ ہوگی، ہم نے کوئی ایسی پازیٹیو بات حکومت کے بارے میں کہہ دی یا ہم نے کوئی سافٹ اپروچ لے لی۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے لوگوں کو میر جعفر میر صادق اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ دیا، اس طرح کی وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو وہ ڈر نہیں ہوگا، اس لیے وہ کھل کر وہ بات بھی کر سکیں گے۔ مجھے بتائیں نا، وہ بات آگے کر دیں اور پی ٹی آئی پارٹی آگے آ کے کہے ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ویسے فخر صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مانتے ہیں، اگر عمران خان صاحب مان جائے وہی تو ہے آخری ورڈ۔ فخر صاحب پلیز انٹرجیکٹ۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو میمل کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ محمود خان اچکزئی کی جو ہے وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی سب کے ساتھ اچھی ہے۔ آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ لیں، عمران خان کے ٹویٹس دیکھ لیں یا ان کے بیانات دیکھ لیں، اس میں نہ انہوں نے کبھی نون لیگ کی قیادت کو ایڈریس کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ کسی کو۔ وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں، انہی کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ تو یہ نون لیگ اور عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ہے، اور اس میں محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کیا سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے، الٹیمیٹلی وہی جو عمران خان سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر ان کا وہ پوسٹر ہے اور اس میں محمود خان اچکزئی کی اپوائنٹمنٹ۔ محمد یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ان کو ہی سمجھانے کے لیے، خان صاحب کو ہی سمجھانے کے لیے تو ان کو کرے نا۔
یہ بھی میں آپ کو بتا لی نا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے نا، جس طرح یہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد جب PTI نے اپنی کرنی تھی تو ان کی طرف سے اپوزیشن لائز کی طرف سے یہی ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ کنفرنٹیشنل نہ بنے. انہیں پتہ ہے کہ سیاسی رستہ نکالنا ہے. وہ اچھک صاحب ہوں، وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، اور جو لوگ اس کے اندر دیگر ہیں، انہیں پتہ ہے. اور وہ PTI کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے لائیں اور کس طرح سیاسی رستہ نکالیں. تو میاں صاحب سے اور زرداری صاحب سے جو بیک ڈور پہ بات ہو سکتی ہے وہ اچھک صاحب ہی کر سکتے ہیں. وہ PTI صاحب کیا ایسا ہے، کیا یہ ایک وائبل آپشن ہے آپ کی نظر میں؟ پلیز مختصراً بیان کر دیجیے گا. کیا میڈم شیخ؟ گڈ مارننگ بھٹی صاحب. تھینک یو میڈم شیخ. بھٹی صاحب پھر رکشے چلنے شروع ہو گئے آپ کی طرف. میرا خیال ہے میں سائن آف ہی کر دیتی ہوں اس سوال کو اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو. یہ پوچھ رہے تھے، محمل کہہ رہی ہیں اگر بھٹی صاحب نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کیا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ساری بحث کرو. بھٹی صاحب بتا دیں کیوں ہمارا ٹائم پھر ویسٹ کرا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ میڈم شیخ میں نے تو کہا ہے نا کہ وہ بتا دیا تھا کہ زیرو ٹالرنس ہے PTI کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے. لیکن یہ بھی بتایا تھا اب نہیں یہ بتایا تھا کہ ہمیشہ درمیانی رستہ موجود ہوتا ہے. وہ درمیانی رستہ محمود خان اچکزئی صاحب یا دیگر سے ہو کے گزرتا ہے، یا ابھی بالکل کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کچھ عرصے تک سٹیٹس کو برقرار رہے گا؟ جی ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن درمیانی رستہ نہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، نہ علامہ صاحب کے پاس ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ خان صاحب کو بھی تو کسی کو سمجھانا ہوگا نا، اسی کے اوپر 1.5 گھنٹے سے ہم بحث کر رہے تھے. بہرحال جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے آپ نے رائے جانی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں YouTube سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک جی. محمل آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے افغان طالبان حکام پر پابندیاں اور پھر پاکستان سے ادویات کی تجارت روکنے کے فیصلے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والا بحران، یہ سب افغان حکومت پر سفارتی دباؤ میں واضح اضافہ دکھا رہا ہے. ان کے مطابق کیا بڑھتا ہوا دباؤ افغان طالبان کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ علینا دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان رژیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے افغان عوام کے لیے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ بے شک جیسے میں نے پہلے بھی کئی دھا کہا ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر بستے ہیں یا افغانستان سے جو باہر افغان باشندے ہیں ان کے لیے، ان کو ابھی تک تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں اگر یہ انٹرنیشنل، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب ایک ایسی رژیم جو کہ ریزنیبل بھی نہیں ہے، بالکل ایک ان ریزنیبل قسم کے وہ لوگ ہیں، ان سے آپ لاجکلی بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کا ڈائلاگ نہیں کر سکتے، کوئی انٹرنیشنل رولز ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ہاں لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انٹرنیشنلی سارے ممالک اکٹھے ہو کر، جس کے اندر خاص طور پہ ایلائز ہیں، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب، ترکی اور اس کے علاوہ قطر کے کہنے کے باوجود وہ ہمارے جو ڈیمانڈ تھی اس پہ وہ مانے تو نہیں، انہوں نے ثالثی کی تھی. لیکن یہ کہ ریجنل پلیئرز، یہ جو سارے یہ کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں اور جو ویسٹرن ممالک ہیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر پریشرائز کریں تو پھر شاید جو ہے ایونچولی جا کر انہیں سمجھ جائے. لیکن فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور نہ ہی وہ کیئر کرتے ہیں کہ افغان جو عوام ہے وہ کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ محمل. فخر درانی صاحب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جو نیشنل کرپشن پرسیپشن رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ IMF کی رپورٹ نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی ہے، طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی ہیں. ایسے میں کیا آپ اس سروے سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ. جو پہلی بات ہے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے حوالے سے، اس میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وفاقی حوالے سے کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آئی ہے، لیکن جو صوبائی سطح پہ دیکھا جائے تو وہ کرپشن جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کی پرسیپشن تبدیل نہیں ہوئی. آپ پنجاب کے حوالے سے دیکھ لیں، وہاں پہ مختلف محکموں میں جو ایک کرپشن کے حوالے سے پرسیپشن ہے وہ لوگوں کا ابھی تک تاثر قائم ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھیں، وہاں پہ بھی سندھ دیکھیں یا بلوچستان دیکھیں، تو پروونشل لیول کے اوپر ابھی بھی
भी जो लोगों का एक तासुर है और जो इम्प्रेशन है करप्शन के हवाले से, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी सरकारी सतह पे पब्लिक डीलिंग के लिए जो मामलात होते हैं, चाहे वो पुलिस के हवाले से हो, वो टेंडरिंग के हवाले से हो, या इस तरह की जो मामलात हैं, उसमें अभी भी लोग ये समझते हैं, और एक मेजॉरिटी जो लोगों की है वो समझती हैं कि ब्राइबरी और ये जो करप्शन के हवाले से ये अभी भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सर्वे है कोई ऑल गुड है, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की जो है वो गुंजाइश है। जहाँ तक बात है IMF की रिपोर्ट के हवाले से, उसमें जो पॉइंट आउट किए गए हैं मुख्तलिफ जो ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने सेक्टर्स के हवाले से बताया है कि कहाँ कहाँ पे हुकूमत जो है वो बेहतरी ला सकती है, क्योंकि एलीट जो कैप्चर है, जो हमारे इकोनॉमिक ओवरऑल जो रेवेन्यू कलेक्शन और उसके हवाले से उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑल इज़ वेल। ये हुकूमत को मैं समझता हूँ, चाहे वो विफाक हो, उसको जो है वो IMF की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके लिए ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बेशुमार सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को विजिलेंस दिखाने की ज़रूरत है, और ये जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पे पुलिस हो, हेल्थ हो, या इस तरह के जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, ये वो तमाम जो सेक्टर्स हैं इसमें हुकूमत को मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। फ़खर, ऑल्सो एक और पॉइंट हमारी नज़र से नहीं गुजरा जो हाईलाइट कर 77% अवाम अभी भी ये समझते हैं कि करप्शन को काबू करने में हुकूमती इदारे, सरकारी इदारे नाकाम रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ नाकाम रही हैं। तो ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है लोगों की, या तासुर है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये जो इम्प्रेशन है ये आज से नहीं है। ख़ासतौर के ऊपर जो एहतसाब के लिए बनाए गए हमारे इदारे हैं, या जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इदारे हैं, उनका माजी में भी देखें तो तमाम सियासी जमातें, जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी वो, जब PTI अपोजिशन में है वो, या उससे पहले PTI पीपल्स पार्टी है, ये तमाम यही समझते हैं कि ये जो एहतसाब के इदारे हैं या जो करप्शन कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी मकासद के लिए। गो कि नैब के अंदर भी अभी कुछ ना कुछ तब्दीलियां ला के जो कि रिफॉर्म्स की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक परसेप्शन है लोगों का वो तब्दील नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ ये जो करप्शन के हवाले से आगे जो ट्रांसफ़र किए गए हैं एंटी जो करप्शन के हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें, या फिर अभी जो रिसेंटली अब आ रहे हैं सामने कुछ मामलात माली जो दीगर इदारे हैं, तो इसमें बिल्कुल अवाम का ये जो सर्वे में एक वो दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो करप्शन के लिए इदारे थे वो भी मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अच्छा जी, भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, बिलावल भुट्टो ने विफाक से मुतालबा किया है कि सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मा सूबों को दे दिया जाए। वो कहते हैं कि हदफ पूरा ना करें तो विफाक कटौती कर ले, और अगर हदफ से बेहतर परफॉर्म करें तो इजाफी रकम दे दें। आपकी इस पे क्या राय है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों के ज़िम्मे काम लगे थे, क्या वो सूबों ने पूरे कर दिए हैं? बेस्ट बल्दियाती निज़ाम, यानी इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल करना बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट्स को, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें, और इसके अलावा और भी एक सूबाई वो फाइनेंस कमीशन का इजलास होना था जिसमें पता चलना था कि किस शहर में कितने पैसे लगने हैं और कौन सा शहर कितना पसमानदा है। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब से पूछना ये था कि सिंध में आप कभी पूरा सिंध फिर कर देखें, कराची और लाड़काना के अलावा या एक आध और शहर के अलावा भी सिंध बहुत बड़ा है, वहाँ भी जाएं और देखें कि लोगों के मसाइल क्या हैं। तीसरा, बिलावल भुट्टो साहब से कहना यह था कि 1971 में भी आप रोटी कपड़ा और मकान ही बेच रहे थे और 2025 में भी यही बेच रहे हैं, तो क्या वजह है कि सिर्फ सिंध को ही दे देते रोटी कपड़ा और मकान और फिर इसका मॉडल बनाकर आप बाकी सूबों में आ जाते। चौथी बात यह है कि क्या कैपेसिटी है सूबों में ये सेल्स टैक्स लेने की, क्या कैपेबिलिटी है, क्या निज़ाम है आपके पास? और फिर ऑन गुड्स जो सेल टैक्स है उसमें 3 ट्रिलियन का खसारा है, तो आप ये खसारा पूरा कर देंगे और बाकी सूबे भी इस पर आमादा हैं? और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इसी गुफ्तगू में एक और बड़ी मज़े की बात की है कि मुल्की मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। मत कौन से वाला प्यार, हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला कि लॉलीवुड वाला? कौन सा? हीर रांझे वाला, सस्सी पुन्नू वाला, मिर्ज़ा साहिबा वाला, रोमियो जूलियट वाला, या कौन सा प्यार? या ये जो आज की जनरेशन का प्यार, कौन सा, किस तरह का प्यार?
بھائی بلاول صاحب، طبقہ اشرافیہ جب تک گرفت میں نہیں آئے گا، جب تک حکومتی چہیتے آپ وہ ٹیکس نہیں دیں گے، جب تک حکومتی خرچے کم نہیں ہوں گے، جب تک صوبے ڈیلیور نہیں کریں گے، جب تک ایف بی آر کا قبلہ درست نہیں ہوگا، یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے یہ نظام ناکارہ بدبودار ہو چکا ہے؟ اس نظام میں بنیادی تبدیلیاں اس وقت ضروری ہیں. سر تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے، بنیادی تبدیلیاں جب تک نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوگا. سر اب تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے، کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ صوبے جمع کرنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. صوبے پارشلی ٹیکس جمع کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا کنفیوزنگ ہے کیونکہ وفاق بھی ٹیکس، آدھا چیزوں کے اوپر وفاق ٹیکس جمع کرتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر صوبے ٹیکس جمع کرتے ہیں، آپس میں وہ کوارڈینیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، آدھی چیزیں ادھر جاتی ہیں، تو وہ کھچڑی بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. کیپیسٹی تو تب بلڈ ہوگی نا جب آپ پورے کے پورے کریں گے. تو جی میڈم شیخ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ جب وفاق کے پاس کیوں ہیں 60 کے قریب وزیر، مشیر، معاونین، ایڈوائزر، اتنی وزارتیں کیوں ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جو کچھ صوبے کر رہے ہیں وفاق کیوں کر رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو مان لینا چاہیے، صوبوں کو پورا اختیار دے دینا چاہیے، یا وفاق کو دے دینا چاہیے پورا، یا درمیان میں ان بٹوین جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے؟ میڈم شیخ ابھی ہم آج کے پروگرام میں رانا ثناء صاحب کے آئیڈیا پہ بات کر رہے تھے. ابھی یہ آئیڈیا پہ یقین کریں، بلیو می، یہ 78 سالوں سے ہم آئیڈیاز پہ ہی چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ملک کو ترقی نہیں کرے گا، نہ آگے بڑھے گا، نہ خوشحالی آئے گی. یہ لکھ لیں، مطلب یہ دنیا آئیڈیاز پر چل رہی ہے سر. این آئیڈیا کین چینج یور لائف، ایسے ہی ہوتا ہے. آئیڈیا سے ہی آگے بڑھتی ہے بات. آئیڈیا اس وقت مجھے آیا ہے کہ میں آگے چلی جاتی ہوں کسی اور سوال کے اوپر ریپ اپ کر کے. باہر سے مجھے آئیڈیا یہ آیا ہے کہ میں سوال کو ریپ اپ کرتی ہوں، آپ کو تھینک یو کرتی ہوں، آگے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکس. تھینک یو بٹی صاحب. اچھا جی محمد علی صاحب، سر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے نیا ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا ہے. عام شہری کے طور پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس سے فوج کے نظام میں کیا تبدیلی آئے گی. دانیال احمد صاحب پوچھ رہے ہیں. جی دانیال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیول پہ تبدیلی آ چکی ہے اور آ رہی ہے اور آئے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان فوج کا جو سٹرکچر یا نظام تھا وہ 20ویں صدی کی سوچ اور تجربات پر مبنی تھا، اور اب اس کو ہم نے 21ویں صدی کے جو خطرات ہے، جو جنگ کی نوعیت ہے اور جو علاقائی اور قومی سلامتی کی ضروریات ہیں، اس کے مطابق ایک طرح سے تنظیم نو کے پروسیس سے گزارا ہے. ٹریننگ کے حوالے سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی کی مختلف درسگاہوں میں جوائنٹ ٹریننگ کا نظام بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور پلاننگ کی طرف، کوارڈینیشن کی طرف جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا. لیکن اب سی ڈی ایف کے قیادت کے تحت جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں، تینوں جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے مابین جو پلاننگ ہے اور آپریشنل پلاننگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ 2 چیزیں بالکل ایک طرح سے مربوط انداز میں اور بروقت انداز میں کی جائیں گی. اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح اس نے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ تقریباً 70 ممالک میں یہ نظام یا اس سے ملتا جلتا نظام جو ہے وہ آلریڈی نافذ ہو چکا ہے. اب یہ لگژری ممالک کے پاس نہیں ہے کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی اپنی اپنی الگ الگ جنگیں لڑیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، بھارت نے ابھی حال ہی میں جنوب مشرق میں جو ایکسرسائز کی ہے اس میں 50,000 کے قریب لینڈ، ایئر، سی کی فورسز نے اپنی جو غلطیاں تھیں بنیان المرصوص میں پاکستان کے خلاف ناکام جارحیت کے حوالے سے، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ اگلا حملہ جو ہے پاکستان کی تیاری کے لیے اس میں مزید شدت لائی جائے اور مزید تیزی لائی جائے. اس لیے اب پاکستان کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہمیں بھی جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کا فیصلہ سازی کا نظام ہے اور جو آپریشنل پلاننگ ہے وہ مل کر کرنی ہوگی، تاکہ بھارت اگر کسی بھی ڈومین میں جس کا
انہوں نے اعلان بھی کیا چیف آف ڈیفنس فورسز نے کل کے خطاب میں آپ کو جب انہوں نے باقی افواج کی لیڈرشپ سے بات کی کہ جناب اگر آپ لینڈ ایئر سی سائبر میزل ڈرون انٹیلیجنس الیکٹرانک انفارمیشن کسی بھی ڈومین سے پاکستان پہ حملہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر اس ڈومین میں مئی کے مقابلے میں زیادہ شدید اور فوری اور مؤثر جواب دیں گے تاکہ پاکستان کی جو دفاعی فوج ہے اس کے جو اسباب ہیں اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی زیادہ ایفیشینٹ انداز میں استعمال کیا جائے. اور آخری بات, ہم پاکستان کی قوم کا اعتماد اور احترام بھی بہتر بنائیں, ہم دشمن کی جارحیت کے خطرے کو بھی مزید مشکل اور ناکام بنائیں, اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری میں اپنا تشخص بھی امپروو کریں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.